बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह के प्यारे बंदो, याद रखो कि अर्श इलाही के मुकर्रब और बड़े बड़े फरिश्ते उस खुश नसीब इंसान को झुककर सलाम पेश करते हैं जो फजर की नमाज की अदायगी के बाद कुरान करीम की ये मखसूस सूरत पढ़ता है। दर हकीकत फजर की नूरानी वक्त में ये सूरत तिलावत करने वाला शख्स अल्लाह तबारक व तआला का सच्चा दोस्त यानी वली कहलाता है। प्यारे नाजरीन, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया कि फजर की नमाज के फौरन बाद जब तमाम दुनिया गहरी नींद के मज़े ले रही होती है तो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के फरिश्ते ज़मीन पर किस खुशबख्त की तिलावत सुनने के लिए बेताब होकर जागते हैं? क्या आप इस अजीम सूरत से वाकिफ़ हैं जिसकी तिलावत करने वाले पर फरिश्ते सलामती भेजते हैं? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको उसी सूरत की पहचान कराऊंगा जो फजर के वक्त पढ़ने वाले को अल्लाह का महबूब और दोस्त बना देती है। हकीकत तो यह है कि फजर की नमाज दिन की पहली किरण फूटने से पहले अपने खालिक हकीकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने का सबसे बेहतरीन और सुनहरा वक्त है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि फजर की नमाज के वक्त दिन और रात के ड्यूटी वाले फरिश्ते एक जगह जमा होते हैं। ये वो मुबारक घड़ी है जब रब तबारक व तआला की रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह नासिल होती हैं और फरिश्ते हमारे जज्बा ईमान का मुशाहिदा करते हैं। इसलिए कुरान की तिलावत ख़ास तौर पर फजर के लम्हात में ज़िक्र इलाही का एक बेहतरीन और औला ज़रिया है। अल्लाह जल्ल जलालहू ने खुद कुरान में फरमाया, बेशक फजर के वक्त कुरान का पढ़ना फरिश्तों की हाज़िरी का वक्त है, यानी वह मशहूद है। चुनांच जब कोई बंदा फजर के वक्त कलाम पाक की तिलावत में मसरूफ़ होता है तो अर्श बरी के फरिश्ते उसकी तिलावत को गौर से सुनते हैं, उस पर सलामती भेजते हैं। और यह कबूलियत का वक्त है जब फरिश्ते हमारे लिए अल्लाह तबारक व तआला से मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार की दुआएं मांगते हैं। कुरान मजीद में अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह यानी अल्लाह का ख़ास दोस्त करार दिया है। और इरशाद बारी तआला है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहीम को अपना मुखलिस दोस्त बना लिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये बुलंद मकाम उनके बेमिसाल खुसूसियात की बिना पर मिला कि उन्होंने हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह की बंदगी की और हर किस्म शिर्क से बेजार रहे। उन्होंने दहकती हुई आग में डाले जाने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात पर कामिल तवक्कल किया, जिसके बदले अल्लाह तबारक व तआला ने उसको आग को उनके लिए ठंडा और सलामती वाला बना दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने लख्ते जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला के एक हुक्म पर कुर्बान करने का इरादा कर लिया, जो कि रज़ाई इलाही के लिए वफादारी की सबसे बड़ी अलामत है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या दूसरे इंसान भी अल्लाह के दोस्त बन सकते हैं? तो मेरे नाज़रीन, इसका वाज़िह जवाब यह है कि जो लोग भी अल्लाह तबारक व तआला की कामिल इताअत करें, नेक अमाल की बजा आवरी करें और खालिस दिल के साथ अपने रब से मोहब्बत करें, वह भी औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्तों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं। जैसा कि कुरान पाक में खुशखबरी दी गई है कि खबरदार, बेशक अल्लाह के दोस्तों पर ना तो कोई खौफ होगा और ना ही वो कभी गमगीन होंगे। अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे दोस्त वही हैं जो तक़वा, परहेज़गारी, दूसरों के बेलूस मदद और हर काम में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और हर मुश्किल हाल में अपने रब पर भरोसा रखते हैं। आप भी अपने नेक अमाल और इखलास नीयत के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला के उन मुक़र्रब बंदों में जगह बना सकते हैं। मुहतरम नाज़रीन, यह वो अज़ीमुश्शान फजीलत और बेपनाह बरक़ात वाली सूरत है जिसके पढ़ने की बरकत से न सिर्फ
عرش کے عظیم فرشتے اس بندے کو سلامتی دیتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز کے بعد اس کا ورد کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پورے دن کی تمام جائز حاجات کو خود اپنی ذمہ داری پر پورا فرماتے ہیں، اس کی ہر پریشانی کو راحت میں بدل دیتے ہیں، اسے ایسی جگہ سے بے شمار رزق عطا کرتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ رسول خدا علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بندہ صبح اور شام اس سورت کو پڑھے تو روز قیامت اس سے زیادہ افضل عمل کسی اور کا نہیں ہوگا۔ ناظرین، فجر کے بعد اسے پڑھنے والے کے لیے عرش پر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے، بڑے بڑے فرشتے اسے جھک کر سلام کرتے ہیں، اور اللہ پاک اپنے بندے کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے فرشتوں کو مامور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہر کام میں غیبی نصرت شامل حال ہوتی ہے، اور اس کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج میں ایک بہت ہی خاص، لاجواب اور آزمودہ مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ایک نہایت طاقتور وظیفہ ہے جسے اگر آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو اگر پہاڑ جتنا قرض بھی سر پر ہو تو وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، اور جو بھی بڑی سی بڑی حاجت ہوگی وہ ایک ہی دن میں پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ کوئی لمبا یا مشکل وظیفہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں آپ کو کبھی بہت طویل وظائف بتاتا ہوں۔ یہ ایک بہت مختصر سا عمل ہے، مگر آج کا یہ عمل اپنی تاثیر میں انتہائی طاقتور اور ذو اثر ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اس پر عمل کرنا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے معجزات دیکھیں گے، کیسے مال و دولت اور رزق کے انبار لگ جاتے ہیں۔ یہ خاص تسبیح مالداری کے لیے بہت اکثیر ہے۔ آج کا یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین اور سچے دل کے ساتھ کرنا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، اس عمل کی برکت ایسی ہے کہ اگر کوئی فقیر بھی اسے مستقل مزاجی سے کرے گا تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مال و دولت کی ریل پیل میں کھیلے گا، کیونکہ اس وظیفے کی اصل طاقت اور اثر سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ ہم نے اپنے چینل پر پہلے بھی بہت سے وظائف بتائے ہیں، لیکن یہ عمل انشاءاللہ آپ کی زندگی کی تمام الجھنوں کو سلجھا دے گا۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرضہ بھی ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے چٹکیوں میں ادا ہو جائے گا انشاءاللہ، اور غیب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہیں، کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ گھر کا خرچ اور کرایہ کیسے پورا کرے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو گئی ہے، بجلی کی بھاری بلوں اور بچوں کی تعلیمی اخراجات نے انسان کو پریشان کر رکھا ہے، تو یاد رکھیں سکون صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر میں ہے۔ جب بندہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے اور سجدوں میں رو رو کر دعائیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ہنر آ جائے گا تو پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہے گی، بس ہاتھ اٹھائیں گے اور مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ مگر اس سے پہلے اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے۔ اپنے کاروبار میں ہمیشہ سچائی اور حلال طریقہ اختیار کریں، بالکل ویسے ہی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت فرمائی تھی۔ حلال اور پاکیزہ رزق کمانے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کہیں نوکری کرتے ہیں تو اپنی ذمہ داری پوری ایمانداری اور جانفشانی سے نبھائیں تاکہ آپ کی کمائی پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی داخل نہ ہو، کیونکہ حلال رزق کھانے والا
جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کبھی رد نہیں فرماتا۔ یہ وظیفہ پڑھنے والے کو بے حساب دولت دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ دوست بن جاتا ہے۔ یہ تمام برکتیں حلال روزی اور شکر گزاری میں چھپی ہیں، اس لیے کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ نے سود پر قرض لیا ہے تو سب سے پہلے سچے دل سے توبہ کریں، کیونکہ سود اللہ تبارک و تعالیٰ سے براہ راست جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں ذلیل اور رسوا ہوگا۔ اس لیے سود، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے ہمیشہ کے لیے توبہ کریں اور اس توبہ پر قائم رہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار سے تعلقات خراب ہے تو فوراً جا کر صلح کر لیں اور معافی مانگ لیں، چاہے غلطی آپ کی نہ بھی ہو۔ پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہے۔ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں اور عاجزی اپنائیں، کیونکہ عاجزی اختیار کرنے والا ہی بلندی پاتا ہے۔ جیسے بلندی پر چڑھنے کے لیے انسان کو تھوڑا جھکنا پڑتا ہے اور نیچے اترتے وقت وہ سیدھا ہوتا ہے۔ اب آج کے وظیفے کی ترتیب کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر مرد حضرات مسجد میں با جماعت اور خواتین گھروں میں یہ عمل کریں۔ اور کسی مجبوری سے فجر میں وقت نہ ملے تو عشاء کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر فجر کا وقت افضل ترین وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں اور وعدہ کیا ہے کہ جو وقت پر نماز پڑھے گا اسے جنت ملے گی۔ حدیث شریف کے مطابق فجر کی نماز پڑھنے والا شخص شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ اور ذمہ داری میں ہوتا ہے، اس لیے کبھی بھی اللہ کے ذمہ نہ توڑو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ جو لوگ فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی باجماعت نماز سب سے افضل ہے، اور جو 40 دن فجر اور عشاء کی باجماعت نماز پڑھے اسے آگ اور نفاق سے آزادی مل جاتی ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی پابندی عطا فرمائے۔ فجر کی سنتیں دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے بہتر ہیں، اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، اس لیے اگر آخرت سنوارنی ہے تو فجر کو خود پر لازم کر لیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کیونکہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا برکت کا باعث ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی یہ درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ایک بار ایک صحابی نے تنگی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر داخل ہوتے وقت سلام کرو اور ایک بار سورہ اخلاص پڑھو۔ اس کی برکت سے وہ شخص اتنا مالدار ہوا کہ پڑوسیوں کی بھی مدد کرنے لگا۔ استغفار کو لازم کر لیں تو ہر تنگی دور ہو جائے گی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جب ایک اور صحابی نے تنگ دستی کا شکوہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وہ تسبیح کیوں نہیں پڑھتے جو فرشتوں اور تمام مخلوقات کی تسبیح ہے جس سے رزق ملتا ہے، اور وہ تسبیح یہ ہے کہ صبح صادق سے فجر کی نماز کے درمیان 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ پڑھو تو دنیا تمہارے پاس ذلیل اور خوار ہو کر آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک تسبیح کرے گا اور ثواب تمہیں ملے گا۔ اس تسبیح کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یہ وہی صورت ہے جس کے پڑھنے والے کو عرش کے بڑے بڑے فرشتے سلام کرتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا
دوست بن جاتا ہے۔ جو شخص ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس سے محبت کرتا ہے۔ فجر کے بعد 12 بار سورہ اخلاص پڑھنا 4 بار قرآن کریم ختم کرنے کے برابر ہے۔ اسے 3 بار پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنتا ہے۔ آپ کم از کم 10 یا 12 بار اسے لازمی پڑھیں، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہایت عاجزی سے رزق حلال اور خیر و برکت کی دعا مانگے۔ یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ بغیر نماز کے مکمل نہیں ہوتا، اس لیے 5 وقت کی نماز اور حسب استطاعت صدقہ و خیرات جاری رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔